इमरान खान के साहबजादे कासिम खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू और उसमें उनका ये कहना वालिद की रिहाई के लिए अमरीका से तवक्कुआत हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा है। कि उनको ख्याल इतना जल्द क्यों आ गया है, जल्द लेट ही आया है वैसे, और उसकी कोई रीज़न तो रही होगी ना पीछे। कासिम खान साहब को जो अमरीका से तवक्को है बिकॉज ही डजंट हैव एनी, यहाँ पे जुडिशल सिस्टम से कोई तवक्को नहीं है, किसी को नहीं है यहाँ पर, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वॉट एवर द पिलर टू पोस्ट, जहाँ मैं जाके कर सकता हूँ अपने वालिद की रिहाई के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत, वो तो मैं करूँगा, उनका राइट है। पाकिस्तान का ये मसला इंटरनेशनलाइज होना शुरू हो जाएगा। कम अज़ कम उनका एक बेटा तो कह रहा है कि मैं सीधा अमरीका ही जाऊँगा और मैं अमरीका के ज़रिए कुछ करूँगा। जब उन्होंने अपनी इस तगोताज़ का मैदान मुंतखब कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने तमाम रिसोर्सेज भी इसी मैदान में इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। इमरान खान के साहबजादे कासिम खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू और उसमें उनका ये कहना कि वालिद की रिहाई के लिए अमरीका से तवक्कुआत हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा है। इस सारी सूरत हाल में खान साहब के बेटों की अमरीका से तवक्कुआत किस हद तक पूरी होंगी, जबकि इसके साथ साथ चीनी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शुगर माफिया से टकराने का फैसला अपने आप से टकराने का उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन अहम सवाल इसके अंदर ये है कि उनको ख्याल इतना जल्द क्यों आ गया है, जल्द लेट ही आया है वैसे, और उसकी कोई रीज़न तो रही होगी ना पीछे। वो उस पर ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम काफ़ी अरसे से ये बात यहाँ पे कर रहे हैं हबीब साहब, that this चीनी स्कैंडल will not go under the carpet just like that। ये हबीब साहब ने कहा था सबसे पहले। तो चीनी स्कैंडल गले में फिट हो गया। चलें वो उसकी फिटिंग की हम बात करते हैं, उसके हवाले से और भी कुछ खबरें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कासिम खान साहब को जो अमरीका से तवक्को है बिकॉज ही डजंट हैव एनी, यहाँ पे जुडिशल सिस्टम से कोई तवक्को नहीं है, किसी को नहीं है यहाँ पर रही, सादी सी बात है। तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वॉट एवर द पिलर टू पोस्ट, जहाँ मैं जाके कर सकता हूँ अपने वालिद की रिहाई के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत, वो तो मैं करूँगा, उनका राइट है। एक तो ये बात समझिए कि ये एक तारीख़ी तसलसल है जो इन सब के सामने आ रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अमेरिका की मदद से अपना रास्ता आसान बनाया, और लिहाजा आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब अमेरिका को ये भी नहीं कह सकते, यानी ये मौजूदा हुकूमत ख़ुद जनाब नवाज़ शरीफ साहब के जो रास्ते हैं वो अमरीकी और बरतानवी इमदाद से ही हमेशा आसान होते रहे हैं। और अब अगर इमरान खान के साहबजादे ये कह रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था कि अब पाकिस्तान का ये मसला इंटरनेशनलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो इंटरनेशनलाइज होना शुरू हो गया है। कम अज़ कम उनका एक बेटा तो कह रहा है कि मैं सीधा अमेरिका ही जाऊंगा और मैं अमेरिका के ज़रिए ही कुछ करूंगा। अच्छा, इसमें होता है या नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन उनके बच्चों ने कम अज़ कम ये वाज़े कर दिया है कि उनकी तगोदो का मैदान क्या होगा। इसमें सियासी खबर ये है कि उन्होंने बता दिया है कि हम इंटरनेशनली जो कुछ हमारे से बन पड़ा हम वो करेंगे। अच्छा, जब उन्होंने अपनी इस तगोताज का मैदान मुंतखब कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने तमाम रिसोर्सेज भी इसी मैदान में इस्तेमाल करेंगे। और उनके रिसोर्सेज में जहाँ उनकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ बहुत सारे वो ऐसी यूनिवर्सिटियों में हमारी तरह वो नहीं पढ़े हुए, वो उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं जो दुनिया की इलीट पढ़ती है, उन लोगों से उनके ताल्लुक़ हैं जो दुनिया की इलीट हैं बज़ाते ख़ुद। तो लिहाजा अब वहाँ तक उनका जो रसाई है, जहाँ पे अमेरिका की मुतल्लिका क्वार्टर्स तक रसाई, बाकियों की जिस किस्म की भी जो पॉलिटिकल कमेटी होती है उसकी अपनी जगह, लेकिन जो रसाई फ़र्द से राब्ते के साथ मिलती है वो गैर मामूली होती है। रिचर्ड ग्रेनल से मतलब नाम लेके कहा कि उनसे तवक्कुआत है और उनसे उम्मीद भी है, मीनिंग देयर बाय उस मीटिंग के अंदर, और ये भी कहा मुलाकात बड़ी मुफीद रही, तफसीलात नहीं बता सकता। हाँ, तो इससे तो ये भी एक नुक्ता, एक ही पहलू निकलता है कि जो मुलाकात हमारे बड़ों की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हो चुकी है उसमें इमरान खान का जिक्र तो हुआ था, ये तो कंफर्म है अब वो बात। अच्छा, वो किस पैराए में हुआ था, क्या हुआ था, अब शायद वो भी थोड़ा थोड़ा अनरेवल होने का इंफॉर्मेशन वक्त आ गया। देखिए, इमरान खान के जिक्र के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुकम्मल नहीं। पाकिस्तान के साथ जिसने डील करना है उसने भी एक ही सवाल पूछना है कि जनाब ये बताएं कि इमरान खान साहब का क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। ये IMF भी पूछ रहा है,
یعنی کوئی ملٹی لیٹرل ادارے پہلے کبھی ایسے نہیں پوچھتے تھے. جی جی. پاکستان کے ساتھ یکے بعد دیگرے ان کے 2 معاہدے ہوئے ہیں, ایک ایمرجنسی تھا اور پھر ایک ایکسٹینڈڈ فائنینس تھا. ایمرجنسی کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کی ٹیم آئی تھی لاہور میں اور آ کے ملے تھے وہ عمران خان صاحب سے, اور اس کے بعد پھر اب جو معاملات ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کا اوکے کا سگنل ان کی صوبائی حکومت نے دیا ہے. تو لہٰذا اب پوری دنیا جب بھی پاکستان کے ساتھ یا کوئی بھی مطلب اگر آپ نے کسی بھی ملک سے ڈیل کرنی ہے تو آپ وہاں کی لوکل پالیٹکس کو دیکھیں گے نا کہ اس میں فریق کون سے ہیں. بالکل. کیونکہ میں نے لانگ ٹرم اگر کوئی ڈیل کرنی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ تو میں دوسرے فریق کو نظر انداز کیوں کروں گا. خواہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, دیکھیے آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیجیے, انڈیا میں جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی بڑی کمپنی آتی ہے تو وہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ سیٹنگ رکھتی ہے. ایسے ہی ہے وہ کانگریس کو بھی, بلکہ یہاں تک کانگریس اور BJP تو بڑی پارٹی ہے نا, وہ لوکل پارٹیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھی سیٹنگ کرتے ہیں. یہی صورتحال امریکہ میں ہوتی ہے کہ امریکہ میں بھی جو بزنس مین ہیں وہ سب طرف امریکہ سے جس نے بھی بزنس کرنا ہے, جیسے اگر ہم نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے تو ہم ڈیموکریٹس کو ترجیح نہیں دے سکتے ریپبلکن کے اوپر, نہ ریپبلکن کو ڈیموکریٹس کے اوپر, افراد کو ضرور دے سکتے. تو ایسی صورت میں یہ جو بن گئی ہے اس میں تو عمران خان کا نام لیے بغیر آپ بات آگے بڑھا نہیں سکتے نا. ٹھیک بات ہے. اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ اگر ہم کرٹیکل منرلز کی بات کریں, جو سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے اپنی ٹویٹ میں بھی جس کا ذکر کیا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات میں ہوئی, تو وہ یہاں پہ جب تک, اور آپ کے سامنے ہے, ہم ڈسکس انٹرو میں بتانا بھول گئے, جو اس وقت آپ کی خیبر پختونخوا میں جو معاملہ چل رہا ہے, باجوڑ میں جو صورتحال ہے, تیرا میں جو معاملات ہوئے ہیں, وزیرستان میں جو معاملات ہیں, بلوچستان میں جو معاملات ہیں, ہاں, لیکن اسپیشلی سر یہ جو خیبر پختونخوا کی یہ والی جو پٹی ہے, اچھا وہاں پہ یہ سب کو پتہ ہے کہ کرٹیکل منرلز یا ریئر ارتھ میٹلز کہاں پہ ہیں. یہاں پہ دے وڈ نیڈ پیس, اینڈ پیس کین اٹ کم وداؤٹ عمران خان گیٹنگ انکلوسیو ان دا ایکویشن. بہت مشکل کام ہے. نہیں, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اکبر ہم نہیں کہہ رہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہم کہہ رہے ہیں, وہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں جی وہ تو نہیں, ہاں وہ تو خیر فی الحال سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ تو کچھ اور سمجھتے ہیں. اسی لیے چونکہ ہماری تو آواز اس قابل نہیں ہے کہ ہماری سنی جائے, امریکہ کی آواز اس قابل ہے کہ پاکستان میں سنی جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نا حبیب صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی قابل اعتبار بھی نہیں ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو سیدھا کراتے پھریں. میں آپ کو ایک عرض کروں, ہاں, اپنے مقاصد کے لیے وہ, جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ عمران خان کو بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, تو وہ یہ کام تو وہ کر سکتے ہیں, انہیں پاکستان کے امن سے کیا لگے. دیکھیے دنیا میں کسی کو بھی کسی کے امن سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیں تو اپنے امن سے ہے کہ انٹرسٹ یا نہیں ہے, ہمیں اپنے مفادات سے انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے. جب ہمارے مفادات سے ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوگا تو دنیا کو بھی نہیں ہوگا. جب ہمارے مفادات کا تحفظ ہم خود کرنا شروع کر دیں گے تو دنیا بھی ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جو اس ملک کا حال کر دیا ہوا ہے, جو پچھلے 3-4 سال میں جو کچھ کیا ہے, ہم نے اس ملک میں کوئی یکجہتی کی صورت تو چھوڑی نہیں. تو حالت یہ ہے کہ ابھی کل جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک ہوٹل بک کروایا ہوا ہے, اور اس ہوٹل کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر نے علل اعلان میڈیا پہ آ کے بتایا کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ جگہ نہیں دی جائے گی, ریزرویشن کینسل کر دی, ریزرویشن کینسل کی جا رہی ہے. وہ تو ہوٹل والوں کو دھمکی دی گئی ہے نا کہ انہیں مستقل مسئلہ بند کر یہ دیا ہے, جائے گا. مستقل بند کر دیں تو کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح جب آپ ٹیولپ کو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹیولپ ایک پاکستان کے دستور کے اندر, ایک ہوٹل ہے نا, دستور کے اندر رہ کے وہ اس پارٹی کو, جس بھی پارٹی نے اس کو بک کیا ہوگا, وہ مصطفیٰ نواز نے اپنے اس کے ساتھ وہ بکنگ بھی شیئر کی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کے نام سے یہ بکنگ ہے. اب اس بکنگ کو اگر کینسل کرنا پڑ رہا ہے انڈر پریشر, تو آپ کے خیال میں دنیا میں یہ جو 4 سیزن کی چین ہے, دنیا میں جو میریٹ کی چینز ہیں, دنیا میں جو اس طرح بڑے ہوٹلز کی چین ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کے انویسٹ کریں, تو وہ آئیں گی؟ کہ آپ کا اپنا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے پاکستان کا, اس کو تو آپ قانون کے مطابق چلنے نہیں دے رہے. کل کو آپ کہیں گے کہ کسی کی شادی بھی نہ ہو یہاں پہ,
परसों आप कहेंगे चूंकि ये फलां जो सियासी मुखालिफ है उसकी बेटी या बेटे की शादी है, उसको कोई शादी हॉल भी ना मिले। ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज होती हैं। देखिए हमें मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे सामने हम करते ये हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो एक होटल में जो किसी प्रोग्राम को होने से रोक देना किस बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। ये कामयाबी नहीं है भाई, आप इसको, और ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं है। आप मुस्तफा नवाज खोखर ने क्या किया, उसने इंग्लिश में भी किया, उर्दू में भी किया, आपने उनका प्रोग्राम होने से पहले ही कामयाब कर दिया। अब आप देखिए, जब आप नहीं, ये मैसेज आपने क्या दिया है जी, होटल वालों को आपने क्या मैसेज दे दिया? कोई इन्वेस्ट इस तरह के माहौल में इन्वेस्ट करेगा, तो लिहाजा इमरान खान के बगैर जो ये मजलिस जो है ना सियासत की, ये मुकम्मल नहीं होगी। और अल्टीमेटली मैं तो उन लोगों में से जो समझते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल अमेरिका से हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अगर मामलात जो हैं वो माजी की तरह ही चल रहे हैं तो इसका मतलब है हम में से किसी ने कुछ नहीं। आप कह रहे हैं अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, हम अपने सियासी मामलात इंटरवीन करवाने के लिए, हम सियासी मामलात के अपने सियासी मामलात के, हम तो अमेरिका से लेजिटिमेसी चाहते हैं। हाँ, वो तो मिल गई, वो तो देखें मामला पता है क्या, अब पता नहीं मिली है कि नहीं मिली अभी साहब, हमें इंटरनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ हालात जिस तरफ जा रहे हैं, दो चीजें हैं। ये एपीसी जो होने जा रही थी इसमें यही करना है, अभी भी होनी है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि इसीलिए वो बुला रहे हैं ना कि आए बात। उन्होंने तो कहा था हम इदारों के लोगों को भी बुलाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये ट्यूलिप वाला मामला है ना, उसमें एक चीज़ ये जहन में रखें, एहतमाल ये पूरा है कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने आके होटल वालों को ये कह दिया कि आप रिजर्वेशन कैंसिल करें। हुकूमत भी बहुत कुछ ऐसा करती है बीच में कि जो उनका कंधा इस्तेमाल करके वो सब कुछ क्योंकि बेनिफिशियरी जो हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि टैरिफ्स लगाने थे उसने, यूरोपीय यूनियन पे उसने 15% टैरिफ लगाया। उम्मीद ये की जा रही थी कि इससे बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसको जहाँ अपना फ़ायदा नजर आया वहाँ पर उसने टैरिफ कम लगा दिया। दूसरी तरफ इंडिया जिसको वो इलाके में थानेदार बना रहा है, चाइना उसका मेन राइवल है, उसके खिलाफ उसने इंडिया को खड़ा करना था, उसके खिलाफ 25% लगा दिया। तीसरा मामला आप ये देखें कि वो गोल्फ कोर्स का एक इफ्तिताह करना था स्कॉटलैंड में, वहां पे वो ईगल लंबी शॉट होती है हमारी है, तो वो एक अपनी वो जो क्या उसे कहते हैं, वो जो बोगी होती है, वैन जो भी होती है, बगी पे वो वहां पे जा रहे हैं, साथ उनके कैडीज हैं, और एक जगह पे जाके वो पूरी दुनिया ने देख लिया दैट ही वाज चीटिंग। उसके कैडी ने अपनी जेब से बॉल निकाल के साइड पे फेंक दी कि तू शॉट खेलो, बिकॉज ही वांट्स टू विन एट एनी कॉस्ट। सो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान यू कैन नॉट जस्ट ओनली रिलाई ऑन डोनाल्ड ट्रंप के उसने आपको जो अभी तक कहा है ना वो उसी पे कायम रहेगा। वो कब तोला हो जाएगा, कब माशा हो जाएगा, उसका कुछ पता नहीं होता। लेकिन असल चीज़ फिर उस पर आ जाते हैं, जब हुकूमत की हम बात कर रहे थे ना कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि, और बीच बीच में हो चुका है कि वो हद्दल इम्कान कोशिश करते हैं इस दरार को मजीद चौड़ा किया जाए जो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब ये चीनी वाला मामला, इस पे हबीब साहब रोशनी डालते हैं, क्यों वज़ीर आज़म साहब को अपने ही खिलाफ एक्शन लेने का ख्याल आ गया या अपने खिलाफ टकराने का अज़्म कर लिया है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक ऐसी आहनी फर्श पे खड़े हों जो हमेशा जिसका दर्जा हरारत बड़ा कूजी हो, चाहे आप जूते उतार के चलें, चाहे आप जूते पहन के चलें, तो परेशानी तो नहीं होगी ना। लेकिन तवा तता हो जो फिर सही है, ठीक है जी। तो मैंने आपको अर्ज किया था कि तवा तता हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको परेशानियां नजर आएंगी, ये इब्तदा है। अब आपको पॉपकॉर्न की तरह उछलना पड़ेगा। अब ये पटाखे निकलेंगे। अब यहाँ पे ये जो चीनी वाला मामला है, नंबर 1, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की ये कुव्वत और इख्तियार से बाहर चला गया। अच्छा, अब वो चाह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, कुछ कुव्वत और इख्तियार था उनके पास, ये इंतजामी इख्तियार बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अब वो जो कह रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब आप जो मर्जी कर लें। उसकी वजह ये है कि 300 अरब रुपए इधर से उधर हुए और अभी होने, इसके बावजूद होने, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना, ये इसके बावजूद होने, ये अभी जब चीनी इंपोर्ट होनी है तो इसमें भी होने, इसमें भी दिहाड़ी लंबी है। अच्छा,
جب گئی تھی چینی اس وقت بھی لمبی دیہڑی تھی, جب چینی آئے گی اس میں بھی لمبی دیہڑی ہے. اچھا, اب وہ جو لمبی دیہڑی ہیں ان کی جو ملوں کی فہرستیں ہیں, آپ کے خیال میں حکومت نے بڑی فرض شناسی سے سوچا ہوگا کہ جناب یہ جو پی اے سی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, پاکستان کا ایک باوقار ادارہ ہے, اس نے ہمیں کہا ہے کہ جناب وہ لسٹیں ذرا فراہم کریں کہ کنہوں نے فروخت کیا, جس میں جنید اکبر صاحب بیٹھے ہیں, جس میں جنید اکبر صاحب بیٹھے, اور کہ کس نے چینی باہر سے بھیجی ہے, کون سی ملوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے, اور یکا یک ایک سیکشن افسر نے بیٹھ کے جناب یہ بنا دیا ہوگا اور وہ دے دیا. سبحان اللہ, اگر آپ ایسے سوچتے ہیں. اچھا جی, یہ کاغذ حاصل کرنا پاکستان میں اور اس کا وہاں پر چلے جانا, اس میں دیکھنے والوں کے لیے کافی ساری نشانی ہے. اچھا, یہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا دی جائے. ویسے نا اتنا کوئی مستقبل قریب کے معاملے نہیں, اور یہ آپ کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, آپ کی باتیں کھل جاتی ہیں فوراً, آپ کو لگتا ہے کل کچھ ہونے لگا ہے. دیکھیں اب بات پتہ کیا ہے, ہم لوگ کوئی اتنے وہ میں اب کیا پھر لفظ استعمال کروں گی تو حبیب صاحب ڈانٹیں گے, مایوسی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا, لگتا ہے سورج نکل آیا ہے. تو خیر, تو اب یہ جو حکومت ہے نا, اس حکومت کو اب یہ چینی اب اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی, یہ میں آپ کو عرض کروں. اور ابھی میں پھر ایک اور بھی آپ کو بتا دوں, ابھی تو یہ بات بھی ہونی ہے کہ یہ جو سولر پینلز ہیں ان کے اور حکومتی پالیسی کے درمیان کیا تعلق ہے. اچھا, ہاں, تعلق تو بڑا سادہ سا ہوتا ہے نا کہ حکومتی پالیسی بدلتی ہے, سولر پینل زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ بارش ہوگی زیادہ پانی آئے گا. اچھا, تو پالیسی جو ہوتی ہے وہ زیادہ بارش ہوتی ہے. اچھا, اب صرف یہ کسی نے دیکھنا ہے کہ جو سولر پینل ہیں وہ پالیسی سے پہلے بک ہو جاتے ہیں یا پالیسی کے بعد بک ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہے ابھی لوگوں نے کہ جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں, کچھ سڑکیں شاہراہیں بن رہی ہیں, وہ کن سوسائٹیوں کو جا رہی ہیں, کیوں جا رہی ہیں, کیا ضرورت ہے, لاہور میں زمینوں کا لین دین کہاں ہو رہا ہے, یہ بھی ساری چیزیں. آپ لوگوں کو تو سب کچھ پتا ہے. نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم تو محض آپ کو ہم تو محض وہ بتا رہے ہیں. میں ویسے اس میں ایک اور پتے والی بات میں اس میں ایڈ کروں, علی امین گنڈا پور صاحب کی, یہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک ذمہ دار اور طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی. انہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے خان صاحب کو ریلیف دینے کی, اچھا, اور ہر دفعہ آپ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہاں سے ہم تو آفر بھی ایک دو دفعہ ہوئی ہے, اور خان صاحب کہیں مڈل میں آئے مانے, تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتے, میں کیا کروں, منانے کی کوشش کریں. اچھا, انہوں نے پارٹی میں بھی بات کی ہے اور علیمہ خان صاحبہ سے بھی. اچھا, اور انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا نا علیمہ صاحبہ نے کہ پھر ملاقات کرائیں, ملاقات کھولیں. آنے والے دنوں میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا, لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان نہیں, نواز شریف اور زرداری فارمولے پہ میں نے نہیں باہر آنا, جو مرضی ہو جائے. اب وہاں پہ آ کے وہ بات آتی ہے حبیب صاحب والی کہ باہر آ کے آپ ان سے لے لیں جو آپ نے کنسیشن لینی ہے, جیل کے اندر بیٹھ کے وہ کنسیشن نہیں دیں گے. جیل کے اندر کچھ نہیں ملتا, جیل کے اندر یہ مذاکرات نہیں ہوتے. اب یہ چونکہ اب اس میں پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ اپنی شرائط پہ آئیں گے. ہاں, اب وہ اپنی شرائط, ان کی اپنی شرائط یہ ہے کہ بھائی میرا سسٹم عدالت مجھے بری کرے, میں عدالت کے ذریعے باہر. دیکھیں, اگر باہر آ کے مذاکرات ہوں گے, باہر آ کے بات چیت. اگر کسی کی یہ خواہش ہے نا کہ یار بہت لمبا ہو گیا ہے, معاملہ ذرا ختم کرتے ہیں, بیچ میں کچھ تھوڑا سا ریلیف پیدا کریں, نہیں جن کی ہونی چاہیے, میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں, جو علی امین گنڈا پور صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے, اگر وہاں پہ اس قسم کی کوئی خواہش ہے تو ان کو ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے ڈیل کیا آصف علی زرداری کے ساتھ, ان کی پارٹی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, یہ بندہ 2 سالوں میں اب تو دیکھ لیے مختلف ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا آگے معاملے کو اور آگے بڑھانے کے لیے اب ایک قدم یہاں سے ان کو آنا پڑے گا, کیونکہ خان صاحب نے تو فیصلہ کیا ہوا کہ میں تو جو مرضی ہو جائے. میرا نا سر مجھے واقعہ یاد آ گیا بچپن کا, میرا چھوٹا بھائی نا شرارتیں کرتا تھا, تو میرے چاچو نے نا اسے اسٹور میں بند کر دیا. وہ ڈراتے ہوتے تھے کہ وہ زیادہ بولے میں اسٹور میں بند کر دوں گا. اسٹور میں اندھیرا تھا اور اسٹور میں چوہے بھی تھے, وہ خالی نہیں مطلب ٹھونسا ہوا تھا سامان کے ساتھ. وہ میں کبھی بند ہو گیا, خوف آتا تھا کھولیں. میرے چھوٹے بھائی کو ایک دفعہ انہوں نے بند کیا, 10 منٹ تک اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. تو پریشان ہو گئے کہ یار کیا ہوا معاملہ. انہوں نے کھولا تو اندر نا وہ بیٹھا ہوا تھا ایک اٹیچی کیس کے اوپر. انہوں نے کہا وہ باہر آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے چوہوں کو لے کے آیا. میں نہیں آنا. تو اب بات یہ ہے کہ
خان صاحب نے بڑی صورتحال جو ہے نا ان کی تو واضح ہے، ان کے نزدیک تو صورتحال بالکل واضح ہے. یہ جو پرابلم جو بن رہا ہے نا، پرابلم یہ بن رہا ہے کہ اس حکومت سے جتنے بھی یہ ہمارے آسمان سیاست نے جتنی بھی توقعات باندھی تھی وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی. مطلب نہ یہ بیچارے عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ بنا سکے، نہ یہ کوئی الیکشن جیت سکے، نہ معیشت ٹھیک کر سکے. اب بیچاروں نے اپنی معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گلے پڑ گئی. اب اور یہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ ابھی اس میں سے اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. مریم نواز صاحبہ الیکٹرک بسز منگوا رہی ہیں، اچھا ہے. ٹرام چلنی ہے یہاں پہ، لیکن اگر وہ ایٹ کاسٹ آف آپ کا آ جائے، لیکن اگر ایٹ وہ ابھی کورٹ میں جانا ہے وہ معاملہ، ہائی کورٹ میں. ہاں وہ ایٹ کاسٹ آف آپ کی ٹری کور جو ہے لاہور کا، اس کی کاسٹ پہ ہوتی تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور ایک پرپل لائن کے ایک اور کوئی لائن ہے، گرین لائن، کچھ اس طرح سے جو بھی شروع کرنا ہے ان کا نا ہمیشہ سے وہ کام اپنے چچا والے نقش قدم ان کی فیملی کے اندر یہی ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہو. ایٹ دا ویری سیم ٹائم آن گراؤنڈ کیا ہے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ہیلتھ کارڈ بند ہو چکا ہے پنجاب کے اندر. ایٹ دا ویری سیم ٹائم اسکولز پرائیویٹ ہو رہے ہیں. ریڈیو والے معاملے کے اندر اچھا کام کیا تھا، مطلب وہ جگہ جگہ پہ جو گند ہوتا تھا، کلٹر ہوتا تھا، اس کو ختم کیا، ریڈیاں لگائیں. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈان کی سٹوری ہے، اس میں بھی کرپشن ہو گئی. اچھا جی جی، اس میں کیسے کرپشن؟ وہ ریڈی مطلب بتایا گیا کہ یہ اتنے کی ہے، بائے اتنے کی گئی. یہی ہوتا ہے نا اس میں کہ یہ 100 روپے کی ہے، ادھر آپ 150 روپے کا ٹینڈر اپروو کر لیتے، 50 روپے بیچ میں کوئی لے گیا. اس طرح کی کچھ سٹوری تھی. گندم کی خریداری کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، خریداری سے مراد میں ابھی وہ والے گندم اسکینڈل کی بات نہیں کر رہا جو باہر سے امپورٹ کی، ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کسان کے ساتھ کیا. آپ کہہ رہی ہیں مافیا ہے لوگوں میں. اچھا، آپ صرف وہی چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو نظر آئیں. جیسے جناب پہلے وہ ٹرین بنا گئے تھے، پھر وہ جنگلہ بس بنا گئے تھے، نظر آئیں گی تو ووٹ ملے گا. یہ معاملہ ہو نہیں رہا. اور پھر سی سی ڈی کیا کر رہی ہے، وہ پیسے لے کے بندے مار رہی ہے. یہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہاں جی کلیم کیا خاتون نے کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے خاوند کو یہ لے گئے، مار دیں گے، مار بھی دیا. اور انہوں نے کہا اب وہ کہہ رہی ہے کہ میرے سے 6 لاکھ کا تقاضا کیا گیا، 4 لاکھ کا، 4 یا جتنے کا بھی. باقی ایسے کیسز ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ پولیس والے پکڑ کہتے ہیں ہم بندہ مار دیں گے، پیسے دو. لائر بڑے ابسردگی سے یہ بتا رہا تھا، ان کا لائر بڑی ابسردگی سے بتا رہا تھا کہ 4 لاکھ کا تقاضا کیا گیا. تو خاتون نے لائر کو بھی بتایا، تو وہ لائر کو یہ توقع تھی کہ چونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، چیف جسٹس کے پاس ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا. لیکن وہ خود حیران تھا کہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہونے کے باوجود بندہ مارا گیا. اور وہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ کاش ہم 4 لاکھ دے ہی دیتے. اچھا، اب اس سے کسی کا خیال ہے کہ آپ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک کر لیں گے؟ یوں نہیں ہوتا. آپ صرف کیا کر رہے ہیں، آپ نے اپنا نظام عدل برباد کر رہے ہیں. آپ اپنی پولیس کی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جو استعداد کار ہے، آپ اس کو بڑھانے پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. آپ کا خیال ہے کہ ایزی سولوشن گولی مار دے، سادہ سا معاملہ. اور کس کو نہیں پتا، عالیہ نیلم صاحبہ نے پوچھا ہے کورٹ میں کہ یہ ایک ہی سٹوری، اچھا ایک سٹوری پچھلے 45 سال سے چل رہی ہے، اس پہ ایک تو عدلیہ کا بھی رول ہے کہ وہ ہمیشہ ہی نہیں پوچھتے. ابھی ریسنٹلی یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک قصور میں وہ جو بچی کے ساتھ معاملہ، اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ملتان میں بھی ہوا. دونوں جو کلپریٹس ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ ہوا. جی. تو یہ تو پھر لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اسپیڈی جسٹس کس طرح سے ہوگا. اس سے ختم نہیں نہ ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے کرائمز پوری اچھا دنیا میں ختم نہیں ہوئے، پنجاب میں ہو گئے. آپ نے ایک دفعہ پہلے یہ کوشش کی بیک ان 1990 سے، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، پھر دوبارہ یہ معاملہ ہوا پنجاب کے اندر. میں آپ کو کل عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس پہ رپورٹ کیا ہوا. اب مریم نواز صاحبہ بنی ہے، پھر وہ معاملہ ہو گیا. بھائی اگر کرائم ختم ہونا ہوتا تو تب نہ ہو جاتا 90s کا، پھر دوبارہ کیوں ریسرچ کیا وہ؟ اب تب ہونا ہوتا تو اب کیوں ہوا؟ جب آپ نے سسٹم کو آپ اس طرح آپ بائی پاس کرتے ہیں نا، خواہ وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہو، جب آپ پروسیجرز کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں، عدالتی پروسیجرز کو، تو اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک نکلتے ہیں. اس کے نتائج کبھی درست نہیں نکلتے. اچھا حبیب صاحب، ہم حکومتی پالیسیز کی، حکومتی معاملات کی تو بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت پر بھی اس وقت کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر سے علی امین گنڈا پور پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ آپریشن نہیں چاہتے. علی امین گنڈا پور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں چاہتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آپریشنز ہو بھی رہے ہیں. دیکھیے، علی امین گنڈا پور کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ لڑ پڑے. پاکستان کے اندر کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں، ڈٹ کے اختلاف کریں گے، ہمارے پاس جو قانونی اختیار ہے اس کو استعمال کریں گے، اور سارا اپنے لوگوں کی آواز بنیں گے.
لیکن لڑیں گے نہیں. دیکھیں یہ بہت سارے یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا نازک ہوتا جا رہا ہے کہ کل رات کو علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ اپنی پارٹی کا اجلاس بلا کے اس کو کہنا پڑا کہ جناب میں اپنا کوئی کرفیو نہیں لگے گا. کم از کم صوبائی حکومت نے انہوں نے اپنا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ جما کے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ کھڑے. اب یہاں سے دوسرا راستہ ہے کہ اس بیچ میں بہت سارے بھٹکانے والے ہوں گے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ آپ یہ بھی کریں, آپ یہ بھی کریں, آپ یہ بھی کریں. اچھا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بدنیت لوگ ہوں, وہ عین ممکن ہے وہ بڑے اچھے لوگ ہوں, خوش نیتی سے یہ بات کر رہے ہوں, لیکن یہ اس کا انجام نہیں ہے, یہ اس کا انجام غلط ہوگا. ہم نے صوبے اور وفاق کی لڑائی نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہم سب کا مشترکہ مقصد. جی بالکل. یہ صوبے اور وفاق کی لڑائی نہیں ہے. ایک تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹجی کی تبدیلی پہ بات کر رہا ہے تو وہ آپ پہ عدم اعتماد نہیں ہے. ہاں جب نہیں سنی جائے گی بات تو پھر عدم اعتماد کا اظہار ہوگا. اچھا آپ یہ ڈسٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے ہماری ایک طرف ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اب تک کہا جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس کا کائنیٹک سولوشن ہے, پکڑو مارو آپریشن کرو. پھر یہ اتنی دفعہ کر کے دیکھ لیا ہے, تھوڑا سا ان کی بات بھی مان کے دیکھ لیں. آخر ایسی کیا جلدی ہے؟ یہ اپنے لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں, اپنے لوگ ہیں نا جھولی اٹھائے ہوئے, اپنے لوگ ہیں قرآن پکڑ کے جا رہے ہیں, اپنے لوگ ہیں نا. تو جب آپ کو بیچ میں اگر جو لڑنے والے جو مطلب ہم یہ جتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امن کے ہم معاملات اس طرح سلجھا لیتے ہیں, یہ دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے دوست ہیں, پاکستان کے ساتھی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کمیونیکیشن کا چینل بند ہو چکے ہیں. وہ چینلز کھلنے چاہیے. مولانا فضل الرحمان وہ چینل نہیں رہے. اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ چینل ہیں. یہ میں آپ ایکچولی اب وہ گراؤنڈ پہ اب کون ان کی بڑے لوگوں کی خدمت پہ کیسے بات عرض کی جائے؟ مولانا نہیں ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان وہ چینل نہیں رہے. تو پھر کون ہے؟ علی امین گنڈا پور ہے, اچھا پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے. بڑا سیاسی اتحاد ہے ایون جن کی پرابلم ہے, جن کی یہ وہ ہیں ان سے بات کریں. یہ وہ پولیٹیکل چینل ہے. لیکن وہ ادھر تو ہم نے ایک سیاسی تلخی رکھی ہوئی ہے نا, یہ ملک کا مسئلہ ہے نا. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی اب وہ حیثیت انجوائے نہیں کرتے. ان کو خیال یہ ہے کہ جو 2002 میں جو مولانا کی حیثیت تھی وہی اب ہے, ختم کہانی, وہ گزر گئی. مولانا تو اب اس بات پہ شکوہ کناں ہے کہ یہ میرا گھر جانا مشکل کیا ہوا. جی تو لہٰذا جہاں جو نمائندگی رکھتے ہیں صوبے کی, ان لوگوں سے بات کریں, ان لوگوں کی بات سنیں, ان لوگوں کو قائل کریں, ان کی بات پہ قائل ہو جائیں. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. اور پاکستان میں جو آپریشنز کامیاب رہے ہیں ان کے پیچھے براڈر پولیٹیکل کنسنسس تھا تو وہ کامیاب ہوئے ہیں ہمیشہ. ہاں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ, اور ٹیررزم نا یہاں پتہ نہیں کیا میری سمجھ سے باہر ہے, ٹیررزم از اے پولیٹیکل ایشو ایکچولی. ہم نے تو نہیں میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں, اس کو جوڑ دیا نا اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ معاملہ صرف فوج نہیں سلجھانا ہے. دیکھیے یہ اس کے ساتھ بہت ساری سیاستیں جڑی ہوتی ہیں, کبھی عالمی کبھی مقامی. ہاں اس لیے, اور اس کا کہیں کہیں اس کا حل وہی ہوتا ہے کہ جو اسلحہ اٹھا رہا ہے اس کے جواب میں اسلحہ. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس میں پالیٹکس, ہاں, اور بندوق اس میں سب سے آخر میں آتی ہے. بندوق بالکل اس کا, کیونکہ یہ اپنے ملک میں استعمال کرنے کے لیے بندوقیں نہیں ہوتی. اپنے ملک میں ان کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے. لیکن استعمال تو اپنے ملک میں ہو رہی ہے. لیکن وہ ہے نا ہم ایک سچویشن سے گزرے نا کہ ہم نے 40 سال, ہم 1979 سے لے کے ہم 1989 تک ہم ایک عذاب میں گرفتار رہے. اس کے بعد پھر 2001 سے لے کے 2021 تک ہم پھر ایک عذاب میں رہے. تو ہماری تو زندگیوں کے 30 سال ان دو جنگوں نے کھا لیے ہیں نا. بالکل. اور ان کی وجہ سے افغانستان کی ان دونوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں. بعض اوقات ٹیکہ لگانا ضروری ہو جاتا ہے.
بعض اوقات آپریشن ضروری اور سر یہ ایک چیز اس میں یہ صرف ایڈ کر لیں کہ ہم 3 لوگ یہاں پہ لاہور کے ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اپنے ہمارے پختون بھائیوں سے پوچھیں ان پہ بیتی کیا ہے. یہاں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایک دہائی میں پھر اس کے بعد آ گیا. خیبر پختونخوا آپ ذرا پتہ کیا ہے صورتحال، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان یہ تقریباً جڑواں شہر ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. آپ کو لوگ وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان جائیں، ایک کسی کی بہن وہاں پہ آئی ہوئی ہے، کسی کا بھائی وہاں ہے، کوئی بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، ماں باپ ادھر رہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ سفر نہیں کر پا رہے. لکی مروت بالکل ساتھ ہے، میاں والی کے ساتھ ہے لکی مروت، اس سے کچھ فاصلے پہ بنو ہے. مطلب یہ سارا علاقہ ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ ہے. دریا کے اس طرف بھکر ہے، اس طرف ڈیرہ اسماعیل خان ہے. جی ایسے یہ ہم سب ایک دوسرے کے اندر بنے ہوئے ہیں. ہماری مطلب ان لوگوں کی باتیں سنیں، ان لوگوں سے بات کریں جو کہہ رہے ہیں، باجوڑ میں سنیں، تیرا میں سنیں، کیا مسئلہ ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا حبیب صاحب کہ جب تک ملٹری آفینسو چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت تک جو دیکھیے یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے نا وہ ہماری سرحدوں کے اندر چل رہا ہے. جواز مل جاتا ہے نا ہماری سرحدوں کے اندر کوئی بھی چیز پاکستانیوں کی جان سے قیمتی نہیں. معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے تو انہیں سلجھانا ہی چاہیے. جاتے جاتے حبیب صاحب ایک شارٹ کامنٹ، عمر ایوب صاحب کے بعد شبلی فراز صاحب نے بھی خط لکھ دیا چیف جسٹس سیائی آفریدی صاحب کے نام. واضح و تلقین سے بھرا ہوا جواب بھی انہیں موصول ہو جائے گا. اچھا میرا خیال ہے صاحب ہر ایک کو باری باری لکھنا چاہیے، سو مت سو کہ ہمیں بھی لکھنا چاہیے. اچھا ہاں ہر ایک کو لکھنا چاہیے. وہ مجھے فلم یاد آ گئی نا، وہ منا بھائی MBBS، یا دوسرے والا پارٹ تھا جس میں وہ گیٹ ویل سون لکھ کے کارڈ بھیجتے رہتے تھے تو خیال آ گیا تھا. ہاں ہمیں چیف جسٹس کو تہنیت کا پیغام بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ چیف جسٹس بنے. چلیں پھر بھیجتے ہیں. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.